अस्सलाम वालेकुम। किस्मत के खेल निराले, डार्क रोमांस सस्पेंस नॉवल। स्याही में लिपटा पहला मोड़। किस्मत कभी एक वार में वार नहीं करती, वो पहले मुस्कुराती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूह नोच लेती है। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। बारिश की बूंदें सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी ने आसमान के जख्म खोल दिए हों। इस अंधेरी सड़क पर एक लड़की भाग रही थी, सांस टूट रही थी, कदम लर्ज रहे थे और आंखें में वो खौफ था जो चीखना चाहता है मगर आवाज नहीं बनता। आयशा वो भाग नहीं रही थी, वो बच रही थी। पीछे से गाड़ी की हेडलाइट्स एक लम्हे को रोशन हुई और फिर अंधेरा। आयशा ठटक गई। इसका दिल चाहा वो सड़क पर ही बैठ जाए मगर किस्मत को रहम कहाँ आता है। अचानक एक सख्त हाथ ने इसकी कलाई पकड़ी। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? आवाज में नरमी नहीं थी मगर वहशत भी नहीं, बस एक अजीब सा इख्तियार था। आयशा ने सर उठा कर देखा। वो आदमी लंबा स्याह कोट, बारिश में भीगा हुआ, आंखें ऐसी जैसे कई राज दफन हो और चेहरा जैसे मुस्कुराना भूल चुका हो। छोड़ दे मुझे, आयशा की आवाज़ कांप रही थी। वो मुस्कुराया मगर इस मुस्कुराहट में मोहब्बत नहीं थी, वो मुस्कुराहट शिकार की थी। अगर छोड़ देता तो तुम अभी जिंदा ना होती। ये कहकर इसने आयशा को अपनी गाड़ी में धकेल दिया। दरवाज़ा बंद हुआ और आयशा की पुरानी ज़िंदगी भी। 6 घंटे पहले आयशा की ज़िंदगी सादा थी। एक मतवस्त घर, एक बीमार माँ और एक भाई जिस पर इसे फ़ख्र था। वो नहीं जानती थी कि जिस भाई को वो साया समझती है वही इसकी ज़िंदगी का सबसे अंधेरा बाब लिख चुका है। इस रात जब माँ सो रही थी और घर खामोश था, किस्मत ने पहली बार अपना असल चेहरा दिखाया। ये सब तुम्हारी वजह से है आयशा। भाई की आवाज़ में गुस्सा नहीं, नफरत थी। आयशा कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि एक कागज़ इसके सामने फेंका गया, निकाहनामा। या तो इस पर दस्तखत करो या अम्मी की दुआएं बंद हो जाएंगी। वो कांप गई। ये कैसा मजाक है? आंखों से आंसू बह निकले। मजाक? वो हंसा। ये सौदा है। इसी लम्हे आयशा को समझ आ गया था वो किसी इंसान के साथ नहीं, किस्मत के साथ सौदे में है। हाल में वापसी। गाड़ी खामोशी से अंधेरे को चीर रही थी। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आदमी ड्राइविंग करते हुए भी इस पर नज़र रखे हुए था। मेरा नाम जैन है, इसने अचानक कहा। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। जैन की आवाज़ फिर उभरी, और आज के बाद तुम्हारी किस्मत का हर सफ़ा मेरे हाथ में है। आयशा ने पहली बार महसूस किया ये आदमी इसे बचाने नहीं आया था, ये इसे अपने खेल में शामिल करने आया था। और किस्मत वो खामोशी से मुस्कुरा रही थी, जब पनाह ही कैद बन जाए। गाड़ी एक वीरान इलाके में रुकी। बारिश अब थम चुकी थी मगर आयशा के अंदर तूफान अभी जिंदा था। सामने एक पुराना मगर शानदार बंगला था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और ऐसी खामोशी जैसे ये जगह राज दफन करने के लिए बनी हो। जैन गाड़ी से उतरा। आयशा का दरवाज़ा खोला मगर हाथ नहीं लगाया। उतरो, एक हुक्म, दरख्वास्त नहीं। आयशा के कदम लड़खड़ाए। ये जगह इसे महफूज नहीं लग रही थी मगर पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। रास्ता भी तो ख़त्म हो चुका था। बंगले के अंदर दाखिल होते ही आयशा को एहसास हुआ ये घर नहीं, ये कैद खाना है। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, फर्श पर खामोशी और हर कोने में जैन की मौजूदगी का एहसास। यहाँ बैठो, जैन ने सोफे की तरफ इशारा किया। आयशा बैठ गई, सर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए। तुम जानती हो तुम्हें कौन ढूंढ रहा है? जैन की आवाज़ नरम थी मगर सवाल जहर जैसा था। आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। जैन हल्का सा मुस्कुराया। वही लोग जिनसे भाग रही थी, और अगर मैं तुम्हें ना लाता तो अब तक तुम जिंदा ना होती। आयशा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो फिर मुझे जाने दें, वो बामुश्किल बोली। जैन इसके सामने झुक गया, इतना करीब कि आयशा को इसकी सांस महसूस हुई। यही तो मसला है आयशा, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आयशा ने चौंक कर इसे देखा। क्यों? जैन सीधा खड़ा हुआ, आंखों में अंधेरा था। क्योंकि तुम वो हो जिसके लिए एक कीमत अदा की जा चुकी है।
3 دن پہلے زین ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا تھا، سامنے فائل کھلی ہوئی تھی، نام عائشہ، عمر 22 سال، مسئلہ زبردستی کا نکاح، خاندانی سودا۔ خاموشی، فون بجا۔ کام ہو جائے گا کیا؟ دوسری طرف سرد آواز تھی۔ زین نے فائل بند کی۔ ہاں، لڑکی میرے حوالے ہوگی، یاد رکھنا زین، تم صرف حفاظت کے ذمہ دار ہو، جذبات کے نہیں۔ فون بند ہوا۔ زین نے پہلی بار کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جسے صرف ایک ذمہ داری سمجھ رہا ہے، وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بننے والی ہے۔ حال میں واپسی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عائشہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ پھر مجھے سزا کیوں؟ زین نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے خود کو قابو کر رہا ہو۔ یہ سزا نہیں، یہ تمہاری بقا کی قیمت ہے۔ عائشہ کھڑی ہو گئی۔ میں قیدی نہیں بنوں گی۔ زین کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ آیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تم ہو، اور جب تک میں چاہوں تم یہی رہو گی۔ ایک لمحے کو عائشہ کو لگا وہ چیخ پڑے گی، مگر پھر اسے اپنی ماں یاد آ گئی۔ خاموشی اس کی مجبوری بن گئی۔ اوپر والا کمرہ تمہارا ہے، زین نے سرد لہجے میں کہا۔ دروازہ بند نہیں ہوگا، مگر بھاگنے کا مت سوچنا۔ عائشہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رو رہی تھی، اور زین نیچے کھڑا اپنی مٹھیوں کو بیچنے ہوئے تھا۔ وہ جنگ صرف عائشہ کی نہیں تھی، یہ جنگ زین کے اندر بھی شروع ہو چکی تھی۔ اسی رات عائشہ نیند میں چونکی۔ کسی کے قدموں کی آواز۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زین، کیا تم ہو؟ وہ دروازے کے پاس ہی رکا رہا، آنکھوں میں وہی خاموش جنگ۔ ڈرو مت، اس نے آہستہ سے کہا، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ عائشہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اور اگر خطرہ آپ ہی ہوں تو؟ زین کے چہرے پر درد ابھرا۔ وہ پلٹا، مگر جاتے جاتے ایک جملہ چھوڑ گیا۔ پھر قسمت نے تمہیں غلط آدمی کے حوالے کر دیا ہے۔ زخم جو دکھائی نہیں دیتے، کچھ راتیں سونے کے لیے نہیں ہوتی، وہ جاگنے کے لیے آتی ہیں۔ عائشہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ باہر ہلکی بارش پھر شروع ہو چکی تھی، اور شیشے پر پھسلتی بوندیں ایسے لگ رہی تھی جیسے اس کے آنسو جنہیں وہ رو نہیں پا رہی تھی۔ وہ گھر خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ایک آدمی کی موجودگی چیخ چیخ کر بولتی تھی۔ زین، وہ آدمی جو نامکمل دشمن تھا، نامکمل محافظ، بلکہ کچھ ایسا جس کو نام دینا عائشہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عائشہ چونکی۔ دروازہ کھلا۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ زین اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ کھانا، پانی اور دعائیں، کھا لو۔ آواز میں حکم کم، فکر زیادہ تھی۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں نہ کھاؤں تو؟ زین کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئیں۔ تو کمزور ہو جاؤ گی، اور کمزور لوگ یہ دنیا نہیں جھیل پاتے۔ عائشہ ہنسی، وہ ہنسی جس میں درد تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں مضبوط ہوں کیا؟ زین نے ٹرے زمین پر رکھی اور پہلی بار بیٹھ گیا اس کے سامنے۔ تمہیں نہیں معلوم تم کتنی مضبوط ہو عائشہ۔ جو کچھ تم نے سہا، اس کے بعد زندہ رہنا کمزوری نہیں ہوتی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زین نے اس کے ماضی کو بغیر طنز کے چھوا تھا۔ عائشہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ آپ سب جانتے ہیں نا میرے بارے میں؟ زین نے نظریں چرا لیں۔ یہ خاموشی خود ایک جواب تھی۔ تو پھر مجھے کیوں بچایا؟ عائشہ کی آواز لرز گئی۔ میں تو صرف ایک مسئلہ ہوں، زین نے آہستہ سے کہا، کیونکہ کچھ مسائل ضمیر کو سونے نہیں دیتے۔ اسی رات زین اپنے کمرے میں تھا۔ دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر اسے گھور رہی تھی۔ ایک عورت، سفید دوپٹہ، خاموش آنکھیں، اور وہی خوف جو اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں پھر ہار رہا ہوں، زین نے خود سے کہا۔ ایک کمرہ، چیخیں، اور ایک عورت جسے کوئی نہیں بچا سکا تھا۔ تم ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہو زین،
وہ آواز آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ زین نے مٹھی دیوار پر ماری۔ اس بار نہیں، اس بار میں دیر سے نہیں پہنچوں گا۔ واپس عائشہ کے کمرے میں عائشہ نے کھانا چھوا بھی نہیں تھا۔ زین نے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ دروازے تک گیا، رکا۔ کل تم میرے ساتھ باہر چلو گی؟ عائشہ چونکی۔ کہاں؟ زین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جہاں سے تمہاری کہانی شروع ہوئی تھی۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ نہیں، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ زین کی آواز سخت ہو گئی۔ کچھ جگہوں پر دوبارہ جانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ تمہیں دوبارہ توڑ نہ سکیں۔ عائشہ نے سر جھکا لیا۔ وہ جان گئی تھی یہ صرف سفر نہیں ہوگا، یہ سامنا ہوگا۔ ایک خاموش لمحہ۔ زین جانے لگا تو عائشہ بے اختیار بول پڑی۔ زین، وہ رکا۔ اگر میں واقعی آپ کی کمزوری بن گئی تو؟ زین نے دروازہ کھولے بغیر کہا۔ تو پھر یہ کمزوری میری آخری جنگ ہوگی۔ دروازہ بند ہو گیا اور عائشہ کے دل میں پہلی بار ایک خطرناک خیال نے جنم لیا۔ کیا وہ آدمی جو اس کی قید ہے وہی اس کی واحد پناہ بننے والا ہے؟ سامنا جو سب کچھ بدل دے۔ کچھ جگہیں صرف اینٹوں سے نہیں بنتی، وہ انسان کی چیخوں سے بنتی ہیں۔ گاڑی آہستہ آہستہ اسی گلی میں داخل ہوئی جہاں سے عائشہ بھاگی تھی۔ وہی تنگ رستہ، وہی خاموش مکانات اور وہی دروازہ جس کے پیچھے اس کی ساری ہمت دفن تھی۔ عائشہ کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، اس کی سانس بے ترتیب تھی۔ اگر رکنا چاہو تو بتانا۔ زین نے پہلی بار انتخاب دیا۔ عائشہ نے شیشہ دکھایا۔ اپنا عکس، کمزور مگر زندہ نہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں بھاگ چکی ہوں ایک بار، اب نہیں۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا، وہی گھر۔ عائشہ کے قدم دہلیز پر رک گئے۔ یادیں ایسے حملہ ور ہوئیں جیسے وہ کل کی بات ہو۔ رات، چیخ دبا دینا اور ایک کاغذ جس پر اس کی قسمت بیچی گئی تھی۔ زین اس کے ساتھ کھڑا تھا، خاموش مگر مضبوط۔ دروازہ کھلا، بھائی سامنے تھا، چہرے پر حیرت، پھر غصہ، پھر خوف۔ تم؟ اس کی آواز بھر گئی۔ عائشہ نے بولنا چاہا مگر لفظ ساتھ چھوڑ گئے۔ زین نے قدم آگے بڑھایا۔ سودے کی رسید لینے آئے ہیں؟ بھائی ہنسا، گھبرائی ہوئی ہنسی۔ تم کون ہوتے ہو؟ ہمارا خاندانی، یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے؟ زین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ جب عورت کو بیچا جائے تو وہ خاندان نہیں رہتا، وہ جرم بن جاتا ہے۔ عائشہ نے پہلی بار اپنے بھائی کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ سچ کا انکشاف۔ کمرے میں وہی میز تھی، وہی کرسی، وہی کاغذات۔ زین نے فائل میز پر رکھی۔ یہ نکاح نہیں تھا، یہ ایک قانونی فراڈ تھا، اور جس آدمی کے نام پر تم نے اسے بیچا وہ 3 دن پہلے گرفتار ہو چکا ہے۔ بھائی کا رنگ اڑ گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ زین نے موبائل اس کے سامنے رکھا۔ تصاویر، رپورٹس اور ایک ویڈیو جہاں وہ خود سودے کی بات کر رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیوں؟ وہ پہلی بار بولی۔ میں تمہاری بہن نہیں تھی کیا؟ بھائی کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں مجبور تھا۔ قرض، دھمکیاں۔ زین نے سخت لہجے میں کہا۔ مجبوری گناہ کو جائز نہیں کر دیتی۔ اس نے فون پر بات کی۔ ماں؟ ہاں، لے آؤ۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ پولیس۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ انصاف نہیں تھا، یہ دیر سے آیا ہوا سچ تھا۔ بھائی کو لے جایا گیا۔ کمرے میں صرف 2 لوگ تھے، 2 لوگ رہ گئے تھے، عائشہ اور زین۔ ٹوٹنا اور جڑنا۔ عائشہ کی ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زین نے اسے چھوا نہیں، بس سامنے بیٹھ گیا۔ تم آزاد ہو، اس نے آہستہ کہا۔ عائشہ نے سر اٹھایا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ زین چونکا۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف کم، سچ زیادہ تھا۔ میں اس گھر سے آزاد ہو گئی ہوں مگر خود سے نہیں۔ اور شاید وہ رک گئی، شاید آپ سے بھی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زین کا ضبط ٹوٹا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے جھکا۔ میں تمہیں قید نہیں رکھنا چاہتا عائشہ، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ عائشہ کی آواز کانپی۔
اور اگر حفاظت محبت بن جائے تو زین کی آنکھوں میں خطرناک خاموشی اتر آئی، تو وہ محبت ہم دونوں کو جلا دے گی۔ ایک انکہی قربت واپسی کے سفر میں کوئی نہیں بولا، مگر گاڑی کے شیشے میں عائشہ نے دیکھا زین کی نظر بار بار اس پر ٹھہر جاتی تھی۔ یہ نظر محافظ کی نہیں تھی، یہ اس آدمی کی تھی جو خود سے ہارنے لگا ہو۔ اسی رات عائشہ کو بخار ہو گیا۔ زین اس کے سرہانے بیٹھا رہا، پانی بدلتا، دعائیں دیتا۔ خاموشی سے عائشہ نیم بے ہوشی میں بربرائی، آپ چلے تو نہیں جائیں گے کیا؟ زین نے پہلی بار اس کے بالوں کو ہلکے سے چھوا۔ نہیں، قسمت نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے اور میں اس بار پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کہانی آگے جاری ہے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔